गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सवीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे वेलकम, मंडे मुबारक, नया वीक, नई एनर्जी होनी चाहिए। है या नहीं इसको छोड़ देते हैं, होनी चाहिए पर फोकस करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मेरे जैसे लोग क्या करें जिनको पोलैंड ने जो है ना पोलैंड काउंट बहुत बड़ा हुआ है। एग्जैक्टली इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं इस्लामाबाद की पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बात करें बिकॉज यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है और पोलैंड काउंट यहाँ पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। सो यहाँ पर ये मसला अच्छा खासा इस वक्त चल रहा है और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना वो नेबुलाइज़र है। मेरा तो नेबुलाइज़र जो है ना अब वो तो आ गया ना पोर्टेबल, तो मैं अब वो लेने का सोच रही हूँ बिकॉज मुझे लगता है गुजारा कहीं भी नहीं है। और खांस के ना मेरा गला बिल्कुल जो है वो फारिग हो चुका है। जितने लोग जिनको स्पेशली पोलन से ट्रिगर उनकी एलर्जीज होती हैं, मास्क का इस्तेमाल करें, एहतियात करें। बजाय हर वक्त आप मास्क भी नहीं पहन सकते और अदरवाइज तबीयत वाकई ख़राब हो जाती है। तो है नहीं अब इसको मैनेज करना पड़ता है बिकॉज आपकी हेल्थ मुतासर हो रही होती तो है। लेकिन कैसे मैनेज करें, इस पे जरा सेगमेंट रखते हैं कल। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस। लेट्स टॉक अबाउट इट टुमारो। कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या करें? मतलब मैं तो सब कुछ करके देख लिया, गरम कहवे, अच्छा कहवे के अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड करके, देसी टोटके, शहद के ऊपर काली मिर्चें, आई डोंट नो क्या ऐसे घरेलू टोटके नहीं है जो मैंने ना आजमाए हो। सो आई हैव ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग बट ट्रस्ट मी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सवाए इसके कि वक्ती फ़र्क ये होता है कि हाँ नीम गर्म पानी ले लिया या थोड़ा सा नीम गर्म का पानी से हल्का सा तेज़ जो होता है ना गले को जो टकोर देता है, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कोई फ़र्क। आई थिंक मास्क जो है ना वो फायदा देता है। क्या करें, कितना पहने? हाँ कितना पहने ये बात है। सिर्फ जैसे कोविड में बहुत ज्यादा मास्क पहनते थे ना, आई थिंक वही है, फिर वही कर सकते हैं और देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैं सही बात बता रही हूँ। लेकिन वो उससे जिंदगी कितनी आप नहीं कर सकते ना। मतलब आप सिर्फ अगर गाड़ी से यहाँ तक मैं चल के आ रही हूँ, मिलिट्री मुझे मतलब ऐसे दुपट्टा से लपेट लिया करो। और मैंने नहीं ऐसे किया अभी, तो मैं जैसे अंदर बैठी हूँ मेरी पूरी जो नाक के अंदर से उसमें जख्म हो चुके हैं, उसका फौरन इम्पैक्ट आता है। सो खैर आप भी बताएं आप क्या करते हैं। हम जनरल डिस्कशन इसलिए कर रहे होते हैं कि हम भी एक्सपर्ट नहीं और हमें भी नहीं पता होता कि क्या करना है। लेकिन हाउ टू मैनेज दिस पोलन एनर्जी हम इस पे सेगमेंट वाकई रखते हैं। लेकिन क्या आप एआई से तो नहीं पूछते कि हाउ टू मैनेज योर पोलन एनर्जी? वैसे एआई से मुझे एक बात और भी याद आई कि जब एआई का बहुत ज़्यादा चर्चा शुरू हुआ तो फ़ौरन से एक और बात जो सामने वो ये थी कि अब एआई की वजह से जॉब्स चली जाएंगी, एआई विल रिप्लेस यू। लेकिन एट द सेम टाइम कैसे एआई क्रिएट कर रहा है अपॉर्चुनिटीज़, कैसे एआई क्रिएट कर रहा है जॉब्स और कैसे एआई नाम रोशन कर रहा है नौजवानों का जो उसको समझ रहे हैं, उसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और एआई पर मबनी ऐप्स बना रहे हैं। जैसे कि एक पाकिस्तानी नौजवान ने भी नाम रोशन किया जी, पाकिस्तान का कर्सर बनाई उन्होंने। इट्स एन एआई टूल, यानी एआई का उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है। कराची के सौले आसिफ अमेरिका में इन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर ये कंपनी बनाई है और अब इसको खरीदा जा रहा है। एलॉन मस्क इसको खरीदने जा रहे हैं। उनकी कंपनी जो है वो इसको खरीदने जा रही है और पूरा पाकिस्तान बहुत सेलिब्रेट कर रहा था। हमने सोशल मीडिया पे ओवर द वीकेंड ये पूरी खबर हमने देखी और कुछ भी डिस्कस नहीं हो रहा था बट इनको डिस्कस किया जा रहा था, जो कि बनता है। देखिए हम हमेशा अपने नौजवानों की जब बात करते हैं ना कि हमारे नौजवान कंप्लेन करते रहते हैं हर वक्त। सो वो कुछ ऐसे लोग भी, बल्कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हमारे यंगस्टर्स वो खुद मेहनत करते हैं और वो ये बताते हैं कि ठीक है रिसोर्सेज चाहे कम हो लेकिन हमने जब करना है कुछ तो हमने कर दिखाना है और फिर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है। सो वी आर सो प्राउड ऑफ हिम एंड वी रियली होप कि ऐसे और नौजवान आगे बढ़े और हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हो अपने इस प्लेटफॉर्म। बड़ा ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें कि दुनिया किस तरफ जा रही है, किस चीज़ की ज़रूरत है और कैसे आपने उसको इस्तेमाल करना है। जिस टूल की हम बात कर रहे हैं कर्सर की, इस वक्त उसकी जो कहा जाता है ना कि वर्थ वो $30 अरब के करीब है और सालाना $1 अरब उस पर मुनाफा आ रहा होता है। और एलॉन मस्क की जो कंपनी है उसने ख़रीदने का जो एक मुआहिदा किया उसमें $60 अरब में ख़रीदा जा रहा है, जिसमें $10 अरब जो है वो अदायगी के लिए तैयार हैं। तो लेट्स सी जी, ये तो एक खबर थी, हम चाहते हैं कि ऐसी और खबरें आएँ, एक और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि वो जो कहते हैं ना कि जिसकी जॉब मुतासर हो रही होती है, जिसका काम मुतासर हो रहा था, जैसे कि हमने फाइवर की बहुत बात की, हमने अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स की बहुत बात की कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम था, नौजवानों ने बड़ा पैसा कमाया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पहली बार ये हुआ कि अपवर्क में इट्स अ लॉस। हम फाइवर पर देख रहे हैं कि अगर आपका पहले $100 का काम हो रहा था फॉर एग्जाम्पल, अब $10 का काम
کام ہو رہا ہے صرف چونکہ لوگ اے آئی سے وہ کام خود کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سو اے آئی کا استعمال تو کرنا پڑے گا. ایک مثبت استعمال ہے, اور جتنے بھی پلیٹ فارمس اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم انہیں بھی ایک ہی میسج دیں گے, ایکسیپٹ کریں, ایکسیپٹ کریں, ایکسیپٹ اینڈ لرن اینڈ گرو. پلیز ہر چیز کو اتنا نہ بنا دے کہ چیٹ جی پی ٹی سے دیکھ کے لکھے, تو لکھیے نا. آئی مین what's wrong in that. اگر اس سے وہ نئے ورژنز اتنے آنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں اپنا جو ہے ایک طرح سے آپ دیکھا جائے تو آپ کی سٹوری آپ کی سٹوری, پرامپٹ آپ نے کرنا ہے, پرامپٹ آپ نے کرنا ہے. اور اگر اس میں سینٹینس اسٹرکچر میں یا اس کو مزید بہتر کرنے میں چیٹ جی پی ٹی ہیلپ کرتا ہے تو وائی ناٹ, اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے ورژنس اور آ رہے ہیں. اب تو نئے ورژن میں اتنا زبردست کام ہونا شروع ہو گیا کہ آپ اس میں صرف یہ بھی بتا دینا کہ اچھا یہ میرا لنکڈن پروفائل ہے, یا میرا انسٹاگرام پروفائل ہے, یہ میرا یوٹیوب چینل ہے, اور مجھے آپ اگلے 60 دن کا پلان دے دیں, تو 60 دن کا پلان ود اسکرپٹ ایوری تھنگ از ریڈی. تو اے آئی واقعی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. ہمیں اس کو سمجھنا ہے, ہمیں اس کو سیکھنا ہے, ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے. صرف یہ نہیں کہنا کہ نہیں اے آئی ہے ہم نہیں سیکھیں گے یا ہماری جاب چلی جائے گی. ڈونٹ ڈو دیٹ, جسٹ لرن اینڈ گرو. اینی ویز جی ابھی ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے سیگمنٹس ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے, ہمارے ساتھ. یو ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کہ باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں, باہر گھر سے باہر کی بات نہیں کری, مطلب بیرون ملک جانا چاہتے ہیں. سو یہ سیگمنٹ ان کے لیے ہے کہ کیا کیا ہونا چاہیے, کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور کس طریقے سے پالیسیز چینج ہو گئی ہیں. اب یہ جاننا بھی ضروری ہے, کیونکہ پہلے شعیب یہ ہوتا تھا کہ جب بینک اسٹیٹمنٹ پوری کرنی ہوتی تھی تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ جی فلانے سے پیسے لے لیے, فلانے لوگ مینیج کر لیتے تھے, ایک دم 10-10 لاکھ کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, آل دیٹ. اور پھر ریجیکشنز بھی آتی تھیں. کیونکہ ریسنٹلی ہم نے جب ڈسکشن کی ایک سلسلے میں تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو اچانک سے اتنی ٹرانزیکشنز کروا لی جاتی ہیں نا پیسے بینک اسٹیٹمنٹ کے چکر میں, اس وجہ سے بہت سارے ویزاز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. سو کیا ریکوائرمنٹس ہیں, آج اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انٹرپرینور بھی ہیں, ماہر تعلیم بھی ہیں, کنسلٹنٹ بھی ہیں, اور انجینئر بھی ہیں, اور اپنے نام کے ساتھ وہ جو سارے لگاتے ہیں نا انجینئر, گاڑی کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے انجینئر. ویسے بتا رہی ہوں نا, مطلب لکھا ہوا ہوتا ہے جو ڈاکٹرز کا ہوتا ہے نا کہ وہ اسٹیٹسکوپ ہوتا ہے, اور وہ بالکل اس پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اٹس اے گڈ تھنگ کہ آپ کی ڈگری اور آپ اس کو کنٹینیو کر رہے ہوتے. تو ہمارے سے موجود ہے جی انجینئر محمد جابر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ خیریت سے. آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. جابر بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کتنے عرصے سے آپ اس شعبے سے منسلک ہیں, اور اس وقت کتنی زندگیاں آپ نے بدلتے ہوئے دیکھی ہیں؟ ہم نے جو اسٹارٹ اپ پاکستان میں کیا تھا 2019 میں کیا تھا, دسمبر میں پاکستان کے اندر. اور جب زندگیوں کے بدلنے کی بات ہے تو میرا خیال ہے سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہوں گی, مطلب انکاؤنٹیبل ہے. کیونکہ جو پاکستان سے لوگ جب ابراڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پھر ڈفرینٹ پاتھ ویز ہوتے ہیں. آپ اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو اسٹڈی پرپز کے لیے جانا ہے, نمبر 1. آپ فیملی سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو فیملی کو موو کروانا ہو. آپ سٹیزن شپ اگر کسی کنٹری کی آفر ہو رہی ہے آپ اس کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. آپ اسکلڈ ورکر ویزا کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جس میں مختلف پروفیشنز آ جاتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, بینکرز ہیں, سائنس کے شعبے کے لوگ ہیں. تو کیٹیگریز ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کون سی چوز کرتے ہوئے, کون سے پاتھ وے کا استعمال کرتے ہوئے کس کنٹری کا انتخاب کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس وقت جو پاکستانی اسٹوڈنٹس جن ملکوں کی طرف جا رہے ہیں, کون کون سے ملک ہیں جہاں پر آسانی ہے تھوڑی سی, جہاں کے ڈگری پروگرامز, یونیورسٹیز, اس کا ویزا, آئی مین دا پروسیس, جو سبین نے جس طرح بات کی سب سے اہم ہے وہ آپ کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے, تھوڑا سا گائڈ کریں کون سے ملک میں تھوڑا سا ایز ہے اس وقت, کون سے ٹرینڈنگ میں کون سے ملک چل رہے ہیں؟ اچھا, ہم اس کو 2 ڈفرینٹ کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. 2 طرح کے آپشنز ہیں پاکستان سے باہر موو کرنے کے لیے فار اسٹڈی پرپز. ایک وہ ہے جس میں آپ سیلف فائنینس پہ جاتے ہیں, جس میں آپ نے کوٹ کیا بینک اسٹیٹمنٹ, اس میں بینک اسٹیٹمنٹ مینڈیٹری پوائنٹ ہوتا ہے. ایک وہ ہے سیلف اسٹڈی, آپ نے خود وہاں پر ارینج کرنے ہیں جا کے, اسٹڈی کے ایکسپنسز بھی, اکاموڈیشن, لیونگ اور فوڈ بھی. دوسری کیٹیگری آتی ہے جو اسکالرشپس پہ جاتے ہیں, ان کے لیے یہ ریکوائرمنٹ عام طور پر نہیں ہوتی, یہ سافٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. اب اگر ہم بات کریں جو سیلف فائنینس پہ لوگ جاتے ہیں, جو پاکستان سے رجحان ہے اسٹڈی ابراڈ کے لیے موو کرنے کا, وہ آسٹریلیا, یو کے, کینیڈا اور بعد میں یورپ آتا ہے. اگر آپ سیلف فائنینس پہ جا رہے ہیں تو
اگر آپ جاتے ہیں اسکالرشپس کے اوپر تو وہ پھر آپشنز دیکھنے پڑتے ہیں کہ آپ کے پروفائل کے مطابق کون سا کنٹری آپ کو اسکالرشپ آفر کر رہا ہے اور اسٹائپنڈ آفر کر رہا ہے. ڈفرینٹ ٹائپس کی اسکالرشپس ہیں. اگر ہم اسکالرشپ کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کریں کہ کینڈیڈیٹ کو کہاں اپلائی کرنا چاہیے یا کون سے کنٹریز آپ کو آفر کرتے ہیں, تو 6 سے 7 مختلف ایسے آپشنز ہیں جو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے پروفائل کو ضرور چیک کریں. اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ اپلائی بھی کریں. اگر آپ یو کے میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یو کے ہوم آفس کی فلیگ شپ اسکالرشپس آتی ہیں چیوننگ کے نام سے, آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ یو کے لیے انٹرسٹ رکھتے ہیں. اگر آپ یو ایس اے میں جانا چاہتے ہیں تو یو ایس اے کا ادارہ ہے USEFP, یونائٹڈ اسٹیٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن پاکستان. آپ فل برائٹ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر جرمنی کا خواب آپ کے ہاں ہے اور جرمنی جانا چاہتے ہیں تو دات اسکالرشپس آتی ہیں, آپ اس کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں. یورپی یونین میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایراسمس منڈس کا آپشن آتا ہے, یورپی یونین کے تھرو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ پاکستان کے تھرو اپلائی کرتے ہیں, پاکستان HEC بھی آپ کو آفر کرتا ہے, تو HEC کی ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اویلیبل آپشنز آپ کے پاس کون سے ہیں. ایشو تو یہ ہوتا ہے جابر صاحب کہ ان اسکالرشپس کے لیے کوالیفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی, لیکن ایک کلاس تو ہے نا جو کوالیفائی کرتی بھی ہے, جاتی بھی ہے. ایسا تو نہیں ہے, پاکستان میں بے شمار لوگ ہیں PhD کے لیے جاتے ہیں, ماسٹر پروگرامس کے لیے جاتے ہیں, تو ان کو بالکل ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کوالیفائی کرتے ہیں. سمجھا جائے کہ مشکل ہے بٹ لوگ کرتے بھی ہیں. فل برائٹ بھی لوگ کرتے ہیں. کم لوگ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے علاوہ بھی بہت سے اسکالرشپس ہوتے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, تھوڑا سا ان میں ایز ہوتی ہے. دیکھیے پاکستان میں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اسٹوڈنٹ ہیں. ایک وہ ہیں جو ایوریج ہیں, جو سیلف فائنانس کے تھرو باہر چلے جائیں گے, ایک کیٹیگری ہے. سیکنڈ کیٹیگری آ جاتی ہے جس کا ایکسٹراڈنری پروفائل ہے, جس کی ہم بات کر رہے ہیں, فل برائٹ اسکالرشپ پہ فال کریں گے. ایک وہ کیٹیگری ہے پروفیشنل ہے. تو ہر طرح کی کیٹیگری ایگزسٹ کرتی ہے, ہر کیٹیگری کے لیے ہر طرح کے آپشنز اویلیبل ہیں, آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. بالکل. تو پھر اگر آپ یہ تو آپشنز میں نے آپ کو بتائے جہاں پر اسکالرشپس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ہم آ جاتے ہیں سیلف فائنانس کے اوپر, تو پھر آپ کو مختلف اسپیکٹس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اپلائی کرنا چاہیے. سب سے پہلے صرف یہ نہیں ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ ایک اس میں اسپیکٹس آتا ہے, سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ پروفائلنگ آتی ہے. اسٹوڈنٹ پروفائلنگ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کنٹری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کا CGPA کیا ریکوائرڈ ہو سکتا ہے منیمم. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا 2 GPA آؤٹ آف 4 تو کیا آپ ایلیجیبل ہیں؟ نہیں, آپ کو یونیورسٹی میں دیکھنا پڑے گا منیمم 2.5 ریکوائرڈ ہوتا ہے, نمبر 1. پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کورس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں کیا وہ پری ریکوزٹس آپ کے میچ کرتے ہیں اس کورس کے ساتھ یا نہیں کرتا. فار ایگزامپل اگر ایک بندے نے مارکیٹنگ میں MBA کیا ہوا ہے اور وہاں پر فائنانس کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو میچ نہیں کرتا, مس میچ ہو جاتا ہے. آپ کو کورس ورک دیکھنا پڑتا ہے. پھر اگر آپ کا پاکستان کے اندر ایکسپیرینس ہے کسی بھی شعبے کا, آپ نے آفٹر کمپلیٹنگ دی ایجوکیشن پاکستان میں کہیں سرو کی ہے, تو اس ایکسپیرینس کی جسٹیفیکیشن دینی ہوگی کہ یہ کس طرح ریلیونٹ ہے آپ کے کورس کے ساتھ. یہ تو اسٹوڈنٹ پروفائلنگ ہو گئی. پھر آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کی فی کتنی ہے اینول جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اکوموڈیشن کاسٹ اینولی وہاں پر کیا آئے گی وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے, اور لیونگ جو کاسٹ آپ کی ہے جس میں آپ ہاسٹل ہے یا ریزیڈنسی لیتے ہیں, اگر یہ کومولیٹیولی اس کاسٹ کو کیلکولیٹ کریں اور وہ فنڈز اگر آپ کے پاس اویلیبل ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. نارملی اگر اس وقت ہم UK کی بات بھی کریں تو پاکستان میں تقریباً 6 to 7 ملین ریکوائرڈ ہوتا ہے PKR میں. ہم اگر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی بات کر لیں تقریباً 1 سے 1.25 کروڑ کے درمیان کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. پہلے تو یہ عام طور پہ ایک ٹرینڈ سمجھا جاتا تھا پاکستان کے اندر کہ بینک اسٹیٹمنٹ کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کسی بھی انویسٹرس کو کہیں کہ آپ ہمیں سروسز دیں, آپ ان کی سروسز کا کچھ پے کرتے تھے, وہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ مینٹین کر کے پرووائڈ کر دیتا تھا. جیسے UK ہے وہ 28 ڈیز کی بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے, کچھ کنٹریز کو 3 منتھس کی ہوتی ہے, کچھ کو 6 منتھس کی, ڈیپینڈ کرتا ہے کس کنٹری کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. لیکن اب آپ کو جو پروف آف سورس ہے کہ یہ انکم آ کہاں سے رہی ہے یہ آپ کو پروف کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا. پھر اس کے اندر کنسسٹنٹ ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے, آپ کو بتانا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ 10 لاکھ ہے دوسری دفعہ 10 روپے آپ کے پاس آ گئے. بیسیکلی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ بینک اسٹیٹمنٹ کے چکر میں نا مطلب لوگوں کو میں نے دیکھا 30 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے ایک ساتھ اس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہوتی ہے. تو جب ویزا آپ اپلائی کرتے ہیں تو ایک تو آپ کو کورس بتانا ہوتا ہے, میچ کرنا ضروری ہے نمبر 1. اگر آپ کا سمجھتے ہیں کہ ویزا ریجیکٹ نہ ہو, آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ میں ایڈمیشن یہاں پر کیوں لینا چاہتا ہوں اور اس کورس کا میں نے انتخاب کیوں کیا, نمبر 1. نمبر 2 آپ SOP لکھتے ہیں, اسٹیٹمنٹ آف پرپز, اس میں یہ آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ اس کنٹری کا انتخاب ہی آپ نے کیوں کیا, کہ آپ کے یہ کورس کنٹری کے اندر اویلیبل نہیں تھا, اور اگر آپ پڑھنا آتے ہیں یہاں پر, پڑھنے کے بعد آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہو سکتا ہے, کہ آپ سیٹل ہوں گے یا آپ اپنے ہوم کنٹری واپس جائیں گے. SOP آپ کا بڑا کلیئر ہونا چاہیے, چیٹ GPT سے کاپی پیسٹ نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے اسٹوڈنٹس کاپی پیسٹ کرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں اپلائی کیوں کر رہا ہوں یا میرا آبجیکٹیو کیا ہے. تو آپ کے آبجیکٹیوز ڈیفائن ہونا ضروری ہیں.
تھرڈ جو ہے یہ بینک اسٹیٹمنٹ کی جسٹیفیکیشن اور کلیریفیکیشن بڑی ضروری ہے, اس کو مینٹین کرنا. پھر کریڈیبلٹی انٹرویو ہوتا ہے جو آپ کی یونیورسٹی انٹرویو کنڈکٹ کرتی ہے اسی ایس او پی کے بہاف پہ یا آپ کی امبیسی کرتی ہے, اس کی پریپریشن ہونا ضروری ہے. کوئی فیک ڈاکومنٹیشن یا آپ سمجھیں کہ فیک ایکسپیرینس لیٹر اپنے ایکسپیرینس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نہیں اپلائی کرنا چاہیے. ایک کلیئر آپ اگر اپنا پروفائل پریزنٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو جو سیٹ میں نے آپ کو بتائی ہیں ریکوائرمنٹ, تو ویزا ریجیکشن کے چانسز کم ہوتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں, ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں. ایک کینڈیڈیٹ کو کون کون اسپانسر کر سکتا ہے, کون کون سے ریلیشنز ہیں جو کہ اسپانسر کر سکتے ہیں, جیسے کہ فادر obviously اسپانسر کر سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کون سے رشتے ہیں جو کہ اسپانسر کر سکتے ہیں اور اس میں ایشو نہیں آتا ویزا پروسیس میں؟ مین تو یہی ہے جس میں آپ نے خود بتایا تھا, بلڈ آپ کا ریلیشن آ جاتا ہے, جس میں اس کا فادر ہے یا اس کا مدر ہے یا اس کا اسپاؤس ہے, وہ اس کو اسپانسر کر سکتے ہیں. اسپانسر پہ بھی ایشو نہیں آتا؟ نہیں. اوکے. اچھا, اگر 100 لوگ آج اپلائی کرتے ہیں یا 100 لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, 100 اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کسی ملک میں جانا ہے پڑھنے کے لیے, اس میں کتنے ایسے ہوتے ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ بس باہر جانا ہے, نہیں پوچھیں کہ کون سا ڈگری پروگرام کرنا ہے, نہیں پوچھتے اسکوپ, گروتھ, کریئر, ایکسپوجر, کچھ نہیں پوچھیں گے, ہمیں باہر جانا ہے نو میٹر واٹ. کتنے فیصد؟ بڑا آسان جواب ہے, 100 ہی یہ کہتے ہیں آ کے. ان کا مطلب آبجیکٹیو ہوتا ہی ہے, پڑھنے کی غرض سے نہیں ہوتا کوئی کہ پڑھ کے آئے اور اس کے بعد اپنی کنٹری کو سرو کرے. یس ایسے ہی ہے. مطلب کسی بھی علاقے سے کال کرے گا, بنڈی بہاؤدین سے, سیالکوٹ سے کال آئی, کہے گا سر جی آسٹریلیا جانا ہے, بس اتنی وہ بات کریں گے. کینیڈا جانا ہے, کیسے جانا ہے, کیوں جانا ہے, یہ آپ ڈیسائیڈ کریں. مطلب یہ پروفائلنگ کرنی بھی ہم نے ہے, اس کے ڈاکومنٹیشن بھی ہم نے پریپیئر کرنی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایتھیکل اور آتھینٹیکیشن پروسیس نہیں ہوتا, اس لیے کہ کینڈیڈیٹ کو خود علم ہی نہیں ہے کہ اس کا ایس او پی کیا ہوگا, اس کا سی وی کیا ہے, اس کی سکلز کیا ہیں, اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. پھر دیکھیں یہی لوگ ہیں جو باہر جا کے پھر سفر کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے نا کہ آپ نے وہ ورک ہی نہیں کیا کہ وہاں پر پوسٹ اسٹڈی وقت جب آپ کو ویزا ملتا ہے یا جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ میٹ ہی نہیں کر پاتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں, وہاں پر جانے کے بعد علم ہوتا ہے کہ میں تو جو یونیورسٹی کی فی ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, یہاں پر جو ورکنگ آورز ہیں اس کی اتنی انکم ہی نہیں ہے کہ میں سیٹل ہو سکوں, یا یہاں پر سیٹلمنٹ کے چانسز ہیں ہی نہیں. یہ پاکستان میں رہ کے آپ کو پلان کرنا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا اگر اسٹڈی ویزا آبجیکٹیو ہے تو اس کورس کا انتخاب کریں جس کی وہاں پر یوٹیلائزیشن اور اسکوپ بھی ہو, نمبر 1. دوسرے یہ ہے کہ سیٹلمنٹ کے اور پی آر کے, پرماننٹ ریزیڈنسی کے یا ٹیمپریری ریزیڈنسی کے چانسز ہوں اگر آپ کا یہ آبجیکٹیو ہے کہ وہاں پر سیٹل ہونا ہے. تو بہت ساری کنٹریز ایسے ہیں کہ جیسے آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوتی ہے بیچلرز یا ماسٹر, تو اس کے بعد پی ایس ڈبلیو دیتے ہیں, پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ہوتا ہے, جس میں آپ کو لیگلی الاؤ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ ورک کر سکتے ہیں. اگر ہم یو کے کی بات کریں تو 2 ایئرس کا ہوتا ہے, یورپ کی کریں تو 1 ایئرس کا ہوتا ہے, لیکن جو ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے اگر آپ کو وہاں پر کسی کمپنی کی طرف سے اسپانسرشپ جاب کی مل جاتی ہے تو وہ آپ کا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے, جو کہ لیڈنگ ٹو پرماننٹ ریزیڈنسی ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر گرین کارڈ اور سٹیزن شپ ہوتا ہے. لیکن یہ آپشنز آپ کو پہلے دیکھنے ہوتے ہیں جب آپ اپلائی کر رہے ہیں اور اپنی ایلیجیبلٹی کو دیکھنا ہوتا ہے. کون کون سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ اگر اسٹڈی کے لیے اپلائی کریں تو آپ ڈپینڈنٹس کو بھی ساتھ بعد میں لے جا سکتے ہیں؟ یو کے بھی آپ کو آپشن دیتا ہے, آپ کو آسٹریلیا بھی آپشن دیتا ہے, لیکن ریسرچ بیس پروگرام کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو, لیکن اگر آپ بیچلرس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں پر ایسے کوئی چانسز نہیں ہوتے. ہاں پی آر آپ کو اگر مل گئی ہے, پرماننٹ ریزیڈنسی یا ایون ٹی آر ٹیمپریری ریزیڈنسی بھی مل گئی ہے تو بھی آپ ایلیجیبل ہیں, آپ اسپاؤس کو لے کے جا سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے, یا پھر اسپاؤس بھی اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کر لے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ دونوں اسٹڈی ویزا کے اوپر وہاں پر جائیں. یہ آپشنز ہیں. لیکن بے شمار کنٹریز ایسے ہیں کہ جو آپ کو سیٹلمنٹ دیتے ہیں, یہ جاننا زیادہ ضروری ہے, یعنی کہ سیٹلمنٹ اور سٹیزن شپ ملتی ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے پاکستان میں کہ اگر ہم نے اسٹڈی کمپلیٹ کر رہی ہے اب تو ہم باہر جا ہی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے. اسکلڈ ورکرز کے لیے کنٹریز نے آپ سمجھیں کہ آپشنز ہمیں دیے ہوئے ہیں کہ آپ میرٹ بیس پہ اپلائی کریں. کینیڈا میں ایکسپریس انٹری کے نیم سے پروگرام ہے کہ جس میں آپ کی اسکل اسسمنٹ کے بہاف پہ آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی آفر ہوتی ہے, اور اسی طرح آسٹریلیا میں بھی ہوتی ہے. اس میں جو مین ایلیمنٹس دیکھے جاتے ہیں ایک پروفیشنل کیٹیگری کے, کوئی بھی ایلیجیبل ہو سکتا ہے اگر وہ ان کرائٹیریاز کو میٹ کرتا ہے. وہ کرائٹیریاز کیا ہیں؟ کوالیفیکیشن منیمم گریجویشن ہونی چاہیے 16 ایئرس, نمبر 1. نمبر 2 آپ کے پاس ایکسپیرینس منیمم 3 ایئرس کا ہونا چاہیے ریلیونٹ فیلڈ کا, یہ سیکنڈ ریکوائرمنٹ ہے. نمبر 3 انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ, جو انٹرنیشنل انگلش لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ ہے, آئلٹس یا پی ٹی ای پیئرسن ٹیسٹ آف انگلش, ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ کا کلیئر ہونا چاہیے منیمم 7 بینڈ کے ساتھ. اور نمبر 4 آپ کے پاس جو ڈگری ہے اس کے ایکسپیرینس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 5 ایئرس کا ہونا چاہیے. پھر آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے وتھ اسپاؤس اپلائی کر رہے ہیں, یعنی کہ فیملی سٹیزن شپ یا سیٹلمنٹ اپلائی کر رہے ہیں یا آپ سنگل کر رہے ہیں. اگر آپ یہ ریکوائرمنٹس میٹ کرتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ایج بہت میٹر کرتی ہے. ایک آئیڈیل جو کینڈیڈیٹ سمجھا جاتا ہے اسکلڈ مائگریشن کے لیے ان کنٹریز کے لیے وہ 25 to 34 ہونا چاہیے ایک آئیڈیل.
बट अगर आप 40 तक हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि एज, लैंग्वेज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और मैरिटल स्टेटस, ये 5 जो एलिमेंट्स हैं ये डिफाइन करते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आप अपनी असेसमेंट कर लें, अगर आपका क्राइटेरिया इसमें फॉल करता है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। कनाडा में जो है वो एक्सप्रेस एंट्री होती है, और जो ऑस्ट्रेलिया है उसका ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स डिपार्टमेंट आपको PR और TR दोनों ऑफर करता है। परमानेंट रेजिडेंसी तो आप परमानेंट रेजिडेंट हैं उस कंट्री के, और TR ये होती है कि आपको 5 ईयर्स का वीज़ा मिलता है, आप वहाँ पर वर्क कर सकते हैं, विद स्पाउस विद फैमिली जा सकते हैं, और उसके बाद फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी फील्ड के, उसमें हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उसमें टेक के लोग हैं, सॉफ्टवेयर के लोग हैं, आप एलिजिबल हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री में, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि किस कंट्री का अप्लाई कर सकता है किसका नहीं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और ये भी नहीं है कि कोई साल में कोई डेडलाइंस आएंगी, कोई स्पेसिफिक डेट कैलेंडर्स की होगी तो उसमें अप्लाई करेंगे, ऐसा भी नहीं। आप एनी टाइम अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करके एलिजिबल हो सकते हैं। उसमें क्या होता है, फिर मेरिट पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसका कितना एक एलिगेंट या अच्छा प्रोफाइल है, उसको वो PR ऑफर कर देते हैं। और ये तकरीबन 1 से सवा साल का प्रोसेस होता है, और इसमें कोई कॉस्ट नहीं आती सिवाय वीज़ा अप्लाई करने की। जो कॉस्ट हर कंट्री की डिफरेंट होती है, या अगर आपके डॉक्यूमेंट और एक्सपीरियंस की असेसमेंट उन कंट्रीज से करवाते हैं, उन कंट्रीज़ की बॉडीज़ है। मिसाल के तौर पे आप इंजीनियर्स हैं और आपका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, तो उनकी बॉडी है इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया। जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, तो वो असेस करती है कि ये इस बंदे का जो एक्सपीरियंस है वो वैलिड है हमारे कंट्री के अंदर या नहीं है। प्रोफाइल असेसमेंट इसको बोलते हैं। तो उनकी फ़ी आती है, यानी कि एक वीज़ा फ़ी और असेसमेंट बॉडी की फ़ी और टिकट फ़ी, इसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं है। और मैं समझता हूँ बहुत सारे जो स्किल्ड वर्कर पाकिस्तान में प्रोफेशनल्स हैं वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ग्रीन कार्ड USA के अंदर भी एलिजिबल हैं। अभी PMDC ने स्टैट्स दिए, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने, कि 1061 जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, उनको US के अंदर रेजिडेंसी पोजीशन जो हैं वो सिक्योर की गई हैं। 1061 बहुत बड़ा फिगर है। वजह क्या है, स्किल्ड वर्कर है पाकिस्तान के पास, और वर्ल्ड वाइड आपको पता है कि इनकी यूटिलाइजेशन भी है, और पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर रहे हैं। अच्छा, जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, आपके पास जितने भी लोग आते हैं, ख़वातीन की तादाद भी है या सिर्फ मर्दों की तादाद ज़्यादा है? बिकॉज एक माइंडसेट भी है कि घर के मर्द को भेज दिया जाएगा, वो सेटल हो जाएगा आगे जाके, या वाकई लड़कियां भी आती हैं? अच्छा, ये ट्रेंड कुछ सालों में तब्दील हुआ है। अब ख़वातीन ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, और ये एक पॉजिटिव पाकिस्तान के अंदर इम्पैक्ट देखने में आया है। होता ये कि अगर फॉर एग्जांपल आपने स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए अप्लाई करना हो, जिसमें मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई आपको, बाज़ औक़ात ये होता है कि फ़ीमेल का प्रोफाइल बेहतर होता है बनिस्बत उसके मेल स्पाउस के। ख़वातीन ने PhD की हुई है, मेल ज़ाहिर है जॉब करते रहे, PhD नहीं कर सका, तो ऑब्वियसली उनका प्रोफाइल बेहतर होगा। लैंग्वेज स्किल्स PhD करने की वजह से आपकी बेहतर होंगी, एक्सपीरियंस बेहतर होगा, तो वो प्राइमरी एप्लीकेंट बन जाते हैं। यानी कि वो अप्लाई करते हैं और उनके बिहाफ पे फिर स्पाउस भी ट्रैवल कर जाता है। इसी तरह जो स्टडी वीज़ा है उसमें भी यही है कि उनका प्रोफाइल अच्छा है, GPA अच्छा है, मेहनत ज़्यादा करती हैं, पढ़ती हैं, डेडिकेटेड होती हैं फीमेल्स अपने प्रोफेशन को लेके, स्टडीज़ को लेके, तो उनके ब्राइट चांसेस होते हैं। और फिर जो गवर्नमेंट है वो समझती हैं कि जो फीमेल्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन या उनकी इकॉनमी के अंदर एक बेहतर रोल प्ले हो सकता है, तो उनको प्रायोरिटी भी देते हैं। लेकिन इसमें एक मसला क्या आता है, स्पेशली जब आप पाकिस्तानी ख़वातीन की बात करते हैं, तो शादी के बाद एक ब्रेक नॉर्मली आ जाती है। बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी नहीं भी लेती हैं। वो जब ब्रेक आ जाती हैं तो उसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप वीज़ा प्रोसेस फॉर दैट वन स्टडी के लिए जब जा रहे होते हैं, तो वो आप कहते हैं गैप कैसे कवर करें। आप खातून कह रही है भाई आई वाज मैरिड, आई वाज हैविंग किड्स, मैं उनको टाइम दे रही थी, वो जो गैप है वो मैनेज नहीं हो रहा होता फिर प्रोसेस में, और उसकी वजह से प्रोफाइल डाउन हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ कंट्रीज़ 2 ईयर्स का गैप एक्सेप्ट करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडीज़, कुछ 3 ईयर्स का, या अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करें 5 ईयर्स का। लेकिन आप वाली बात कि गैप जस्टिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि आपने इस अरसे के दौरान किया क्या है। अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर बताएं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर क्या होता है पाकिस्तान में, जो कि नहीं होना चाहिए, फेक डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं या फेक एक्सपीरियंस लेटर शो करते हैं, जो कि अनएथिकल है, और इसकी वजह से आपका प्रोफाइल एक तो साउंड भी नहीं होता, और रिजेक्शन के मैं कहता हूँ कि 100% चांसेस आप खुद क्रिएट कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, हालांकि उनको लग ये रहा होता है कि स्टेटमेंट भी ठीक थी, लेटर भी था हमारे पास, एडमिशन लेटर, बट उनके वीज़ा प्रोसेस में कोई मसला आता है कि वो रिजेक्शन हो जाती है। हमने ट्रेंड्स भी देखे कुछ मुल्कों के, धड़ाधड़ रिजेक्शंस आई, इकट्ठे अप्लाई किया 50 स्टूडेंट्स ने, और सबके रिजेक्शंस आई। क्यों ऐसा होता है? अच्छा, उसकी एक वजह तो ये है कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर पाकिस्तानी जब गए स्टडी वीज़ा के लिए, तो स्टडी वीज़ा से निकल कर असाइलम अप्लाई कर दिया। UK इसमें बहुत बड़ी मिसाल है। UK ने तो कहा कि तकरीबन 10,500 पाकिस्तानियों ने असाइलम अप्लाई किया 2025 में UK होम ऑफिस ने। क्या हुआ कि कंप्लाइंसेस जो हैं उन्होंने टाइट कर दी,
تو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ یہاں پر اسٹڈی کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر آپ کو اسٹڈی ہی کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اسٹڈی اپلائی کرنے کے بعد آپ ہمیں یہ کہیں کہ اس ملک کے اندر ہمیں پناہ دی جائے, ہمیں اپنے ملک کے اندر خطرہ ہے, ہم واپس جا نہیں سکتے. تو یہ آپ کی جو انٹینڈ ہے یہ آپ کی چینج نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جب وہ بات میں سٹارٹ میں کر رہا تھا, جب آپ ایس او پی لکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف پرپس, تو اس میں آپ بتاتے ہیں کہ میری یہاں پر آنے کی وجہ, یہ سبب کیا ہے, میں کیوں پڑھنا چاہتا ہوں, یہ کورس میرے لیے کیوں ضروری ہے. لیکن پھر آپ اس ایس او پی سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر آپ اس کنٹری کے اندر ایک انلیگل اسٹیٹس پہ چلے جاتے ہیں. تو وہ انلیگل جو اسٹیٹس ہے وہ ہمارے اپنے کنٹری کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی بھی ویزا کیٹیگری کے بہاف پہ کسی بھی کنٹری میں ٹریول کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ پاکستان کے امبیسڈر ہیں, آپ پاکستان کی شناخت کا سبب بنیں گے. تو ہمیشہ نیک نامی کا باعث بنے اور پاکستان کے لیے ایسی ایگزامپلس کریٹ کریں کہ ہم مثالیں کوٹ کریں. اور پھر فیک سینیریوز بنا کے جو اپلائی کیا جاتا ہے کہ اسائلم جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے, اس سے دیکھیں کتنا امیج ڈیمیج ہوتا ہے ایک ملک کا. تو واقعی بڑی جابر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں آپ اپنے ملک کا نام کیری کر رہے ہیں, آپ کی پہچان آپ کا ملک ہے. چاہے آپ کہیں بھی جا کے بس جائیں اور آپ کہیں ہم پتہ نہیں کس ملک میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پاکستانی ہی ہیں سب سے پہلے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس جو عزت اور وقار ہے نا اپنے ملک کا, اس کو مینٹین رکھیں اور اس پر کبھی آنچ نہ آنے دیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. آخر میں جاوید صاحب کو میسیج دینا چاہیں گے پاکستانی نوجوانوں کو؟ میرا یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی اسکل کی طرف جائیں یا ایجوکیشن کی طرف جائیں تو مائنڈ میں رکھیں کہ ڈگری آج کے دور میں صرف کافی نہیں ہے. ڈگری کے ساتھ ساتھ جو کور اسکلز ہیں ان کے اوپر بھی آپ ورک کریں. پھر آپ کے فیوچر کے اندر جو بھی آپ پلان کریں اس کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے پلان کے اندر, اور آپ کا جو کیریکٹر ہے وہ ساؤنڈ ہونا چاہیے. اگر آپ ان پیرامیٹرز کا دھیان رکھتے ہوئے اپنے پروفائل کو بلڈ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے پاکستان کیا گلوبلی چانسز ہیں. ورلڈ اکنامک فورم کی پچھلے دنوں سا رپورٹ آئی, میں کوٹ کرتا چلوں, انہوں نے کہا کہ 2030 تک پوری دنیا میں 170 ملین جابز جو ہیں وہ کریٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, اچھا 170 ملین, بٹ اس میں 92 جو ملین جابز ہیں وہ ختم بھی ہو جائیں گی. وہ 92 ملین کون سی جابز ہیں؟ جس میں ایک ہیلپر ہے, جس میں ایک فوٹو کاپیئر ہے, جس میں ایک گرافک ڈیزائنر ہے. تو آپ ایسی جاب کا انتخاب اب نہ کریں یا ایسی فیلڈز کا انتخاب اب نہ کریں جس کو آگے جا کر ختم ہونا ہے. آپ ان فیلڈز میں جائیں جن کا اسکوپ ہے, وہ ایمرجنگ فیلڈز ہے, وہ اے آئی بھی ہے, وہ سافٹ ویئر بھی ہے, وہ سائبر سیکیورٹی بھی ہے, وہ ہیلتھ کیئر بھی ہے, اور مارکیٹنگ بھی ہے. تو ان شعبوں کا آپ انتخاب کریں. اور پاکستان کی جو یوتھ ہے, اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق وہ 26% یوتھ ہے, بہت پوٹینشیل ہے, جن کی عمر 15 to 29 کی ایج کے درمیان ہے. اور پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ فری لانسنگ میں بہت سپورٹ ہے. لازمی نہیں کہ آپ ملک سے باہر ہی جا کے کام کریں. پاکستان کے اکنامک سروے کے مطابق 400 ملین جو ہے 2025 میں ریونیو جنریٹ ہوا, ٹھیک ہے, فارن ایکسچینج کے اندر. تو آپ کے لیے اپرچونیٹیز تو موجود ہیں, بھلے آپ بارڈر کے اس پار ہوئیں اس پار. ورلڈ بینک بھی یہی کہتا ہے اور OECD بھی کہتی ہے کہ اب جو اکانومی ہے وہ ڈیجیٹل ہے اور کراس بارڈر آپ جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں. Absolutely. ٹھیک ہے سر, thank you very much for joining us today. It's great to have you. You should be clear in your thoughts. کیا کرنا ہے آپ نے, کون سا اسٹڈی پروگرام, کون سا ملک اور کیوں, اور اس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, یو شوڈ بی کلیئر ان یور تھاٹس کہ آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے. کسی جھوٹ کا سہارا لے کر, کسی دھوکے کے ساتھ جب آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو بنیاد ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے. جب کمزور بنیاد ہوتی ہے تو کسی بھی وقت وہ ڈھہ سکتی ہے. تو کلیئرٹی بہت ضروری ہے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. پاکستان کہ جب ہم بات کرتے ہیں, اس معاشرے کی بات کرتے ہیں, بہت سے جملے, بہت سے لفظ, بہت سی باتیں ہم نے بہت نارملائز کر رکھی ہیں, بالخصوص خواتین کے پرسپیکٹیو سے, ورک سپیسز میں ان کی پروٹیکشن سے متعلق, ان کی سیفٹی سے متعلق. ایون ڈیجیٹل سپیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وکٹم بلیمنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی خاص پیرائے میں خواتین کو تولتے ہیں, اسی انداز سے ان کو دیکھتے ہیں اور اسی انداز میں ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر ایک کپل ہے اور سم ہاؤ کسی بھی وجہ سے نہیں ان کی زندگی آگے اس طریقے سے بڑھ پائی کہ اکٹھے چل پائیں, اسپیشلی بچوں کے بعد, اور کیسے آپ ایک بہت ڈیسنٹ وے میں آپ اپنے راستے جدا کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ ہم مرد کے بارے میں تو کوئی رائے نہیں دیتے,
اٹس اوکے, اٹس نارمل, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک خاتون کو جو کہ اگر اب نہیں چل پائی وہ خاتون اپنے مرد کے ساتھ, یا سم انہوں نے راستے جدا کر بھی لیے, مرد تو کچھ نہیں کہنا, لیکن خاتون کے کریکٹر پر بھی سوال ہے, خاتون کی روٹین پر بھی سوال ہے, اور یہ ہر انداز سے اگر سوال نہیں ہے تو آپ کی آنکھوں میں بھی سوال ہے. اور فار ایگزامپل اس نے اگر اپنے بچوں کو پرورش میں تھرو آؤٹ اس نے اگر اپنے ورک سپیسز میں کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے, بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں گروتھ کے پرسپیکٹیو سے, انٹرویوز کے پرسپیکٹیو سے سوال ہوتا ہے کیوں نہیں چلی. ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں جب آپ انگریزی میں آپ بولتے ہیں تو وہ شاید آپ کو اتنی نہیں لگتی, لیکن اپنی سوسائٹی کے اگر ایک کانٹیکسٹ میں بات کی جائے تو جب ہم اردو میں وہ لفظ بولتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اس کا بڑا امپیکٹ تھا. ایک مرد کی شادی اگر نہیں چل سکی, اس کی طلاق ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے ڈیورسڈ ہے, اور ایک خاتون اگر اس کی شادی نہیں چل سکی اور اس نے طلاق لیا تو طلاق یافتہ ہے. مطلب بڑا فوکس کر کے اس لفظ کے اوپر ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو آپ بات کریں نا کہ آپ کی آنکھوں میں ججمنٹ ہوتی ہے, یہ الفاظ آپ بات وہی کہہ رہے ہیں لیکن اس کے کہنے کا طریقہ اور آپ کی انٹینشن وہ سامنے جھلکتی ہے, وہ پتہ چلتا ہے. اچھا, اب سنگل پیرنٹنگ پہ آج ہم بات کریں گے, کہ سنگل مدرس پہ ہم بیسیکلی آج بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ان کے چیلنجز ہیں ہماری سوسائٹی میں, کیسے وہ اپنی جرنی کو لے کے چل رہی ہیں, کیسے اپنے بچوں کو وہ لے کر چلتی ہیں. اسپیشلی یہ سوالات صرف ان خواتین کے اوپر نہیں آتا, ان ماؤں کے اوپر نہیں آتا, بلکہ بچے بھی بہت حد تک سفر کرتے ہیں, اسپیشلی جب ان کی مدرس کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو ظاہری سی بات ہے بچوں کی مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے آج بات کرتے ہیں. عاطفہ احسان صاحب نے جوائن کیا ہے, ہماری somehow ریگولر گیسٹ بھی ہیں, ہم ان سے مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں, بٹ آج ہم نے یہ موضوع چنا ہے اینڈ the reason why we chose this کیونکہ انہوں نے خود اس کو فیس بھی کیا ہے. تو وہ جو چیلنجز انہوں نے فیس کیے آج ہم کوشش کریں گے تھوڑا سا اس پر بات بھی کریں. وہ ہمیں کوئی ایک سکسیزفل خاتون میں جب نظر آتی ہے نا, تب بھی ہم بہت سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تب بھی ہم بہت سے جملے ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے. لیٹس ویلکم. السلام علیکم جی, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام شعیب, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آئی نو اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاپک ٹو ٹاک اباؤٹ, بٹ یہ امپورٹنٹ ہے. ظاہر ہے ہماری وہ خواتین جو ہمیں اس وقت سن رہی ہیں جو کہ اس اسٹرگل میں ہیں, اس فیز میں ہیں, ایز اے سنگل پیرنٹ, ایز اے سنگل مدر, وہ اپنے بچوں کو ریز کر رہی ہیں, اس سوسائٹی میں جاب بھی کرنی ہے, خاندان بھی ہے سم ہاؤ, بہت سے ایسے سوال ہیں, بہت سے ایسے جملے ہیں, نگاہیں ہیں جن کا جواب دینا ہوتا ہے. وی وڈ لائک یو ٹو شیئر یور ایکسپیرینس, یور جرنی, یور اسٹرگل, کہ کیسے آپ نے اس کو کوپ اپ کیا. شعیب, میں اس کو سب سے پہلے جو ہے نا اوپننگ وہ میں قرآن کا ریفرنس دیکھ کے کروں گی کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت زینب, ان کا نکاح صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوایا گیا تھا. حضرت زینب پہلے آزاد غلام حضرت زید کی وائف تھی, اور یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا تھا. اور اس میں سورہ احزاب میں جب یہ حکم اترا تو اس میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ ہم مسلمانوں کے لیے ریویل کی گئیں اور ہمیں گائیڈ کی گئیں. ایک تو یہ کہ منہ بولا بیٹا کچھ نہیں ہوتا, بیٹا وہی ہوتا ہے جو آپ کا اپنا ہوتا ہے. منہ بولے کی کوئی, وہ اس سے پہلے یہ تھا کہ ان کو پراپرٹی میں بھی آپ دے دیں اور اس میں بھی دے دیں. منہ بولا, کیونکہ حضرت زید جو تھے وہ آزاد غلام آزاد تھے, ان کی ہسٹری یہ تھی کہ وہ حضرت ختیجہ کے غلام ہوا کرتے تھے, اور جب حضرت ختیجہ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو حضرت زید جو تھے وہ چھوٹی سی عمر کے تھے, تو وہ خدمت حضور کی کیا کرتے تھے. سو مچ سو کہ جب وہ جوان ہوئے اور ان کی فیملی کو پتہ چلا تو ان کے چچا اور فادر جو تھے وہ حضرت زید کو لینے کے لیے آئے, تو ہی ریفیوزڈ ٹو گو ود ہم اینڈ ہی سیڈ دیم وین ہی سیڈ کہ جی میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں گا. تو وہ ان کے بیٹے کی طرح تھے, اور انہوں نے بڑے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح ان کا کیا تھا اپنی کزن کے ساتھ, حضرت زینب کے ساتھ کیا تھا نکاح. لیکن سم ہاؤ کیونکہ ایک کلچرل ڈفرینس تھا دونوں خاندانوں میں, وہ ایک غلام تھے اور بے شک آزاد ہو چکے تھے لیکن وہ ایک ذرا اور فیملی سے تھے, وہ ایک بہت حسب نسب والی فیملی سے تھی. نکاح پڑھوانے والا کون تھا؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مطلب اتنی اعلیٰ ہستی, اور ایک مطلب صحابی تھے نا, غلام تھے لیکن بے شک معاذ کی انہوں نے زیر تربیت پرورش لی تھی. لیکن یہاں پہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر دو لوگ آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے تو ڈائیورس لینا از ناٹ اے بگ ڈیل. ٹھیک ہے, یہ حلال کاموں میں ایک ناپسندیدہ عمل بے شک ہے, لیکن بعض اوقات ایسی سچویشنز بن جاتی ہیں وہاں جہاں پہ دو لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو اس ٹاکسک ریلیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی بجائے آپ آرام سے الگ ہو جائیں. تو میں نے ابھی اوپننگ جو ایک سٹارٹ دیا ہے آپ کو قرآن کا حوالہ دیکھیں کہ پلیز خدا را اس کو ایک ٹیبو مت بنائیں
کہ عورت اندر مر جائے ایک اس طرح کے ٹاکسک ریلیشن میں لیکن وہ الگ نہیں ہو سکتی. اولاد آگے سے اس ریلیشن کی وجہ سے, اس ریلیشن شپ کی وجہ سے اولاد سائیکو ہونا شروع ہو جائے, لیکن عورت کو اجازت نہیں ہے کہ کیوں یہ کیوں کر رہی ہو, تو مطلب فوراً ہی کردار پہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں نا. تو کمنگ بیک ٹو یور کویسچن اباؤٹ مائی جرنی, آئی ہیڈ ڈفرنٹ سرکمسٹانسز جس کی وجہ سے مجھے ایز اے سنگل مطلب ایک فیمیل ایک سنگل پیرنٹنگ کرنی پڑی. اٹس ویری ڈیفیکلٹ شعیب, ظاہر ہے بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. میں سمجھتی ہوں آج کل کا جو دور جا رہا ہے اس میں ہسبینڈ اینڈ وائف مل کے کما رہے ہوں تو وہ ایک اچھا لیونگ مینٹین کر پاتے ہیں. تو ایک اکیلی عورت کے لیے آئی گیس اٹ ٹیکس ماؤنٹینس فار ہر to continue with her job or to raise her kids. تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے یہ, اور اس میں سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ شاید اس وقت ہماری سوسائٹی ہے. دیکھیں قرآن نے آپ کو اصول بتا دیے, آپ کے اس کے اوپر آپ کے ملک نے لا بنا دیا, انفورسمنٹ نہیں ہے. انفورسمنٹ اتنی ڈیفیکلٹ ہے کہ جو آپ کے مینٹیننس لاز ہیں, آپ اس مینٹیننس لا کے لیے اگر آپ اس مینٹیننس کے لیے بھی اگر آپ سوٹ فائل کرتے ہو یا آپ وہ کلیم کرتے ہو تو کتنی ایسی خواتین ہیں. ابھی جب میں نے آنا تھا آپ کے شو پہ بھی تو obviously میرا ایک سرکل ہے, کافی واسٹ سرکل ہے, میرا اپنا انسٹا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے, تو پیپل اپروچ می فار ڈفرینٹ پرپزز. ان کو پتہ ہے کہ میں اس طرح آتی ہوں, ٹی وی پہ آتی ہوں, تو مجھے بہت سی خواتین نے اپنی اسٹوریز کچھ عرصہ پہلے جب ہم نے ایک ویمن امپاورمنٹ پہ بھی کیا تھا اور ورک لائف بیلنس پہ بھی کیا تھا, تو مجھے کچھ فیمیلز نے اپنی اسٹوریز بھیجی. ان میں سے ایک تھیں جنہوں نے کہا کہ میں نے ان کے شی ہیز 4 kids, اور وہ کہتی ہیں کہ ان کی اسی طرح سے ڈائیورس جس وقت ہوئی اور سارا کچھ ہوا تو انہوں نے مینٹیننس کا کیس کیا. وہ مینٹیننس کا کیس اٹس بین 14 years, اس پہ ڈیٹس پڑ رہی ہیں, آج تک وہ پیسے سو کالڈ وہ مینٹیننس جو ہے وہ کورٹ میں جمع ہو رہی ہے لیکن ان کو مل نہیں سکی. ناؤ لک ایٹ the گیپس اینڈ گرے ایریاز آف دس لا, کہ قانون موجود ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اور اس پہ کوئی فاسٹ ٹریک بھی آپ نہیں کر سکتے. اور پھر اتنا چیزوں کو لے کے ایک وہ بنایا ہوا ہے, ایک کیا کہنا چاہیے, ایک ٹیبو بنایا ہوا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے تو کیوں تم جا رہی ہو, عدالت میں کیوں جا رہی ہو, لوگ کیا کہیں گے, رشتہ دار برا فیل کریں گے, بچے شرمندہ ہوں گے, بھی کیوں؟ اور یہ تک کہا جاتا ہے چھوڑ دو, کوئی بات نہیں, چھوڑ دو, کچھ نہیں. اچھا مرد دوسری شادی کر لے تو مرد نے موو آن کر لیا, اس نے گھر بھی تو بسانا تھا نا, بیچارہ ساری زندگی ایسے بیٹھا رہتا. اور عورت دوسری شادی کر لے تو اچھا یہ طلاق اسی لیے لی تھی, اس نے یہاں پہ کرنی تھی, چاہے وہ 10 سال بعد کرے, لیکن اس نے یہاں پہ کرنی تھی نا, اس لیے اس نے لی تھی. اگر 1 سال بعد بھی کرے, 6 فوراً مہینے بعد بھی کرے, عدت کا وقت اگر ختم ہو گیا ہے, اسلام آپ کو اجازت دے, اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ طلاق ناپسندیدہ عمل ہے, لیکن کس وجہ سے ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کے بعد آپ اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ سکیں ایک ہیلدی مائنڈ سیٹ کے ساتھ. اور وہ آپ کی مرضی ہے, آپ جیسے بھی بڑھ سکیں, آپ نے شادی کرنی ہے کریں, نہیں کرنی نہ کریں, بچوں کی خود سے پرورش کرنی ہے کریں, ایک آزادی دی گئی ہے ہر چیز میں, نہ کہ یہ کہ عورت کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے اور مرد آزاد ہے. وہی والی چیز ہے نا کہ ہم سب شاید معاشرے میں پڑھے لکھے جاہل ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا دین کیا کہتا ہے, آپ کی تعلیم کیا کہتی ہے. ایک اور میسج میں ابھی یہاں پہ کوٹ کروں گی کہ مجھے ایک بچی نے کیا, اینڈ شی از لائک 18-19 years old and her mother is a widow. اس نے کہا کہ معاشرہ ہمیں, اس نے مجھے میسج کیا کہ آنٹی آپ جب بات کریں تو پلیز یہ بات ضرور کیجیے گا کہ معاشرہ ہمیں روبوٹ سمجھتا ہے, ہم عورتوں کو انسان نہیں سمجھتا, ہم لڑکیوں کو انسان نہیں سمجھتا, ہماری کوئی فیلنگز نہیں ہیں, ہماری کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں, ہماری کوئی خواہشات نہیں ہیں, ہم چاہے بہن کے روپ میں ہیں تو بھی ہم نے کرنا ہے, ہم ماں کے اگر اس میں ہیں تو بھی ہمیں ایکسپیکٹیشنز پہ اترنا ہے, ہم بیٹی ہیں تو بھی, ہم بیوی ہیں تو بھی. اور مطلب اس کے میسج میں اتنی تکلیف تھی شعیب کہ ٹچڈ مائی ہارٹ کہ شی از سو رائٹ کہ ہم کسی بھی اگر اس میں ہیں تو ہم سے کیوں ایکسپیکٹیشن ہے کہ وی آر روبوٹس, وی ڈو ناٹ ہیو فیلنگس, ہمیں چیزیں ہمیں بھی محسوس ہوتی ہیں. ہم تو عورت کو دیکھتے ہی ایک رشتے کے لینس سے ہیں, ہم بالکل, ہاں بیوی ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, عورت ہے, سب کچھ انسان نہیں ہے, انسان نہیں ہے, یہ نہیں سمجھ. ویری ٹرو, یہ بڑا ڈیلیما ہے ہمارا. اور ایسے میں اب دیکھیں بہت سی اسٹوریز ذرا آپ کے ساتھ لوگ شیئر کرتے ہیں, اور آپ نے درست کہا کہ مینٹیننس کو لے کر, باقی چیزوں کو لے کر ہمارے یہاں واقعی مسائل تو ہیں جو کہ ظاہر چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اٹس سلو بٹ اٹس گوئنگ, اور بہت تیزی کے ساتھ ہونی چاہیے. میں بہت سے ایسے خواتین کو جانتا ہوں, ون آف لیڈی جن کی ڈائیورس ہو گئی اور وہ شوہر جو ان کے سابقہ شوہر ہیں کہاں ہیں کسی کو نہیں پتہ, ان کے بچے کی کفالت کے لیے
no one knows کہ وہ کیا کرنا ہے. وہ خاتون اب ذرا خود جس طریقے سے کر رہی ہیں. اسی طرح ایک اور خاتون ہے, وہ شوہر ساتھ رہے, ان کے کچھ عرصہ پہ چلے گئے, ملنا چھوڑ دیا, بعد میں ڈائیورس دے دی, کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ بہت سے اس طرح کے کیسز ہیں. بہت مطلب آپ کے دیکھیں نا سنگل پیرنٹنگ میں کتنے کیٹیگریز ہیں. وڈوز ہیں, وہ اکیلے کر رہی ہیں, فیملی ابینڈن کر دیتی ہے, جو سسرال ہے. حالانکہ دیکھیں قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ 1 سال تک اس کو گھر سے مت نکالو. اگر شوہر چلا گیا ہے, ڈائیورس ہو گئی ہے, 1 سال تک اس کو اپنے ساتھ رہنے دو, یہ قرآن میں موجود ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ڈائیورس جو جن خواتین کو ہو جاتی ہے, جو بھی ریزن ہو, بچے اگر اس کی کسٹڈی میں ہیں تو ہسبینڈس بالکل ان کو, جو بچوں کے جو فادر ہے اس کو بالکل اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ اس نے ان کی مینٹیننس بھی کرنی ہے. وہ کسٹڈی میں دے کے, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں کسٹڈی میں اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ مدر جو ہے وہ بہتر ریز کر سکتی ہے, تعلیم و تربیت جو ہے وہ وہاں زیادہ کرتی ہے. بالکل, اور بچوں کی مرضی بھی ہے, بچوں کی مرضی بھی ہے اس میں. بالکل. پھر اس کے بعد کتنے ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہوئے ہیں کہ میرڈ ہیں خواتین, ہسبینڈز غائب ہیں. یس. اور وہ اکیلے 10-10 سال 7-7 سال, کسی کے ہسبینڈ سعودیہ چلے گئے, کسی کے باہر چلے گئے, مڑ کے کبھی نہ بلایا نہ پیسے دیے, وہ عورت اس کے نام پہ بیٹھی ہوئی ہے. جی, ایسی اور ایسی خواتین کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو کہ سسرال میں رہ رہی ہیں, شوہر کا رابطہ ہی نہیں ہے, وہ سسرال کی خدمت کر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, پتہ ہی نہیں ہے شوہر کہاں پہ ہے. اور جہاں پہ وہ یہ کہے کہ اچھا میں پھر اس سے نکلتی ہوں, تو وہاں پہ ہماری سوسائٹی سامنے ایک دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ نو یو کانٹ ڈو دیٹ. اس کے حوالے سے بھی آپ کا دین کلیئر ہے, لا بھی کلیئر ہے, آپ کا لا بھی کلیئر ہے. تو یہ ساری چیز ظاہر ہمیں دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. اور اتنی اچھی چیزیں جب ہو رہی ہیں شعیب اور سبین, تو میں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کو بھی شاید آن لائن ہونے کی ضرورت ہے. فیسیلیٹیشن سینٹرز ان چیزوں کے لیے بھی اب بننے چاہیے. صحیح بات ہے, کہ امیڈیٹلی کوئکلی عورت کو اس کا رائٹ ملے. بالکل. وہ چلیں چیزیں جو ہیں وہ ہم امید بھی کرتے ہیں کہ بہتری کی طرف جائیں گی, مزید بہتری کی طرف جائیں گی. اچھا عاطفہ صاحبہ, سوسائٹی کا ایک رویہ, ذرا ان کامنٹس کے بارے میں میں چاہتی ہوں کہ ہم ضرور بات کریں. جو خواتین آتی ہیں سوشل میڈیا پہ یا ہمارے شو میں بھی اکثر آتی ہیں, اور اکثر یہ بات بیٹھ کے کرتی ہیں کہ جی عورت کا کام ہے گھر پہ رہنا, بچوں کو ٹائم دینا. وہ عورت بچوں کی صحیح پرورش نہیں کر سکتی جو کہ گھر سے باہر جا کے کام کر رہی ہے, اور میں نے تو جی پراپر گیپ لیا بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک. دیٹس کمپلیٹلی فائن, دیٹس یور چوائس, یو آر پریولیجڈ. آپ کے پاس یو ہیو دی ریسورسز, آپ کر سکتی ہیں, بہت بہتر ہے. بٹ ایسے جملے سنگل مدرس کو کتنا ہرٹ کرتے ہیں جب پبلکلی آ کے یہ بات کی جاتی ہے. ایک موم گلٹ ہوتا ہے, اور وہ خواتین سوچتی ہیں ہمارے پاس تو یہ اسپیس ہی نہیں ہے. کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہی ہیں, کیا ہم ٹائم نہیں دے پا رہی ہیں؟ دیکھیں ان سنگل مدرس کے پاس دے ہیو نو چوائس. آپ اس طرح کے, مطلب ہمارا معاشرہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے جرنلائز اسٹیٹمنٹس دے دینا, سویپنگ اسٹیٹمنٹس دے دینا. ان خواتین کے پاس کیا چوائس ہے جو اکیلی ہیں؟ وہ گھر بیٹھے ہیں یا ان بچوں کے جو ہے وہ رزق کا سامان کریں, ان کے لیے کمائیں. مطلب وہ تو بریڈ ونر ہے نا اپنی لائف, اپنی فیملی کی. وہ جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے, ایک عورت اپنا گھر بھی چلا رہی ہے. غلط میں بات سنگل ہے. مدرس کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہی ہوں. میں پرسنلی یہاں پہ اس چیز کو وہ آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جتنی اللہ تعالیٰ, دیکھیں انسان ظالم ہے, اللہ ظالم نہیں ہے, معاشرہ ظالم ہے, ہمارا رب ظالم نہیں ہے. وہ تو رحمان ہے, جتنی وہ رحمان ہے, رحیم ہے, وہ جانتا ہے, وہ نیتوں کے حال جانتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جتنی برکت وہ عورت جو اپنی اولاد کے لیے رزق کمانے کے لیے نکلی, جتنی برکت اس کے رزق میں ہے نا, میرا خیال ہے شاید آدمیوں کے رزق میں بھی نہ ہو. اور یہ میں اپنے ایک پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہوں. میں اس میں آدمی اور عورت کی بات ہی نہیں کر رہی. وہ پرسپیکٹیو ایک اپنا ضرور ہوتا ہے. ایک حلال جو ہے نا, حلال کے اس میں نہیں ہے, اور حلال کے بات, حلال میں تو برکت ہے. عورت بھی محنت کر رہی ہے, مرد بھی محنت کر رہا ہے. ہم نے کمپیریزن ہی اپنی سوسائٹی میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہمیں ڈفرینس, صرف بات جو ہمیں کرنی چاہیے وہ حلال اور حرام پہ کرنی چاہیے. وہ بھی ٹھیک ہے آپ کریں نہ کریں, وہ شخص کا اور اللہ کا معاملہ ہے. انٹل انلیس کسی کو اس سے نقصان نہیں ہو رہا, وہ بھی ایک الگ سیپریٹ ڈیبیٹ ہے. بٹ دا پوائنٹ از ہم یہ ڈسکشن ہی کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اور سبین یہاں پہ نا ایک ہمیں اگر ڈیبیٹ کرنی ہے, ڈسکشن کرنی ہے, تو ہمیں اس چیز پہ بھی کرنی چاہیے کہ اولاد جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے. بے شک چاہے عورت آپ کی علیحدگی ہو گئی ہے, چاہے آپ کے اس طرح کے سرکمسٹانسز ہو گئے, سیپریشن ہو گئی, ڈائیورس ہو گئی ہے, جو بھی ہے, وٹ ایور از دا کیس, اولاد آدمی کی ذمہ داری ہے. اس میں ہمارا قرآن بہت کلیئر ہے, ہمارا قانون بہت کلیئر ہے کہ یہ عورت مرد کی ذمہ داری ہے. مرد کا دماغ کلیئر نہیں ہے, مرد کا دماغ کلیئر نہیں ہے, اور معاشرے کی سوچ کلیئر نہیں ہے. ویری ٹرو.
ان دو چیزوں کی وجہ سے وہ آپ کے قانون کو بھی اوور پار کر جاتے ہیں اور وہ دین کو بھی اوور پار کر بالکل. جاتے بلکہ دی ادر ڈے میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے قانون میں تو یہ بھی ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے والد ان کی اگر فائنینشیل کنڈیشنز ایسی نہیں ہیں کہ بچوں کو سپورٹ نہیں کر سکتا تو دادا کی ذمہ داری ہے کہ وہ سپورٹ کریں گے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا, اس پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے کہ پھر دادا کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے کرنا ہے سپورٹ. آف کورس جتنے آپ کے ڈائنامکس ہیں جو فائنینشیل کنڈیشنز ہیں اس میں رہتے ہیں, بٹ اسٹل آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے وہ کرنے ہیں. اور مرد کی ذمہ داری شعیب اس حد تک ہے کہ اگر جو بچوں کی ذمہ داری ہے بیٹے کی 18 سال کی عمر تک اور بیٹی کی جب تک شادی نہ ہو جائے, سو مچ سو کہ اگر بیٹی کی شادی ہو گئی ہے وہ ڈائیورس کے لے کے یا کسی بھی خدا نخواستہ ریزن کی وجہ سے واپس آ گئی ہے تو وہ پھر باپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو اور یہ چیز ہم مطلب ہمارے معاشرے کے انفارچونیٹلی مرد اس بات کو نہیں سمجھتے. ڈائیورس ہو گئی یا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, خاندان یہ کہے گا بس اپنے بچے سمیٹو اور جاؤ یہاں سے, کہاں جائے, جیسے کرنا ہے خود کرو. ڈائیورس ہو گئی, مرد کو ہوگا اچھا ٹھیک ہے بچے تو تب تک میری ذمہ داری تھے جب تک یہ عورت میرے نکاح میں تھی. یہ جیسے مطلب صحیح کہہ رہی ہیں, ہمارے مطلب آگے شوہر کا نام لگنا ہے, باپ کا نام لگنا ہے, لیکن ذمہ داری وہ اس عورت کی ہے. نسل اس نے اپنے باپ کی, جو معاشرے کی اگر میں اینک سے اس چیز کو دیکھوں تو آپ کی نسل جو ہے وہ آدمی کے اس سے چلتی ہے, اولاد جو ہے وہ مرد کی نسل لے کے آگے چلے گی, لیکن ذمہ داری عورت کی ہے. وہ پال رہی ہے, وہ ان کی فیسیں بھر رہی ہے, وہ ان کا بریڈ اینڈ بٹر کر رہی ہے, وہ ان کے باقی اخراجات دیکھ رہی ہے, وہ گھر کا دیکھ رہی ہے. مطلب there is a tremendous amount of responsibility which we have transferred on the shoulders of a mother. yes. اور جب وہ ایک بچے کو ریز کرتی ہے اور بچہ کمانے لگ جاتا ہے, بچہ پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو والد صاحب واپس بھی آ جاتے ہیں. جی ہاں, یہ بھی بہت سے وہ کیسز بچہ جب کچھ بن جاتا ہے تو اسی باپ کا وہ بیٹا فخر بن جاتا ہے. صحیح بات ہے, اور جس سے پورے دو دہائیاں دیکھا بھی نہیں ہوتا. بالکل. وقت بڑا مختصر رات, لیکن کوئی ایک ایسا میسج آپ دینا چاہتی ہوں بالخصوص اس وقت ہمیں سنگل مدرس سن رہی ہیں, سنگل پیرنٹس ہمیں سن رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو میں میسج دینا چاہوں گی شعیب اس معاشرے کے مردوں کو, خدارہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, اس بات کو سمجھیں کہ یہ اولاد آپ کی ہے. آپ کا اس عورت کے ساتھ اختلاف ہے نا, آپ کو اس عورت سے بے شک نفرت ہے. اگر آپ حیات ہیں, اگر آپ زندہ ہیں اور آپ کے اور آپ کی بیوی کے بیچ میں علیحدگی ہو گئی یا ڈائیورس ہو گئی, وہ اولاد آپ کی ہے. اپنے بچوں کو اس نفرت کی بھینٹ مت چڑھائیں, وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے. ان کے لیے دونوں ماں باپ ایکولی امپورٹنٹ ہیں. اگر انہوں نے ماں کو چوز کیا ہے تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ باپ پیچھے ہٹ جائے. جس طرح باپ کو چوز کیا ہے تو ماں کا کام نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. اور عورتوں کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت اسٹرانگ بنایا ہے. تخلیق کا عمل خدا کی ذات کے لیے ہے نا, اور خدا کے بعد اگر وہ تخلیق کا عمل کسی کے پاس ہے تو وہ عورت ہے جس کے پاس ہے. تو اللہ نے ہمیں اسی طرح بہت ریزیلینٹ بنایا ہے, بہت اسٹرانگ بنایا ہے. اپنا حق پہچانیں, اپنے حق کو سمجھیں, اور جہاں پہ یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے اور جہاں پہ اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے, پلیز قانون موجود ہے, قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں. ڈو ناٹ جسٹ ہیزیٹیٹ اینڈ ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ پیپل کہ وہ کیا کہیں گے. لوگوں کا کام کہنا ہے. آپ کے گھر آ کے کوئی آپ کو, اگر آپ بھوکے ہوں گے, کوئی آ کے آپ کو روٹی نہیں دے گا, کوئی آپ کے بچوں کی فیس نہیں دے گا, کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں کرے گا. سب موو آن کریں گے, تو آپ بھی موو آن کریں اور آپ اپنے رائٹس کو پہچانیں. بالکل, ویری ٹرو. بہت شکریہ عاطفہ صاحبہ. تھینک یو. اسٹے اسٹرانگ. اینڈ آپ جیسی اور جتنی اس وقت سنگل مدرس ہمیں دیکھ رہی ہیں, اب سب کے لیے بہت ساری دعائیں. اینڈ اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں, پلیز زندگیاں آسان کریں, یہ بڑا ضروری ہے. آپ کو نہیں پتہ کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, کس طریقے سے کون کیا اسٹرگل کر کے گھر سے باہر نکل رہا ہے. تو ایسی خواتین کو سپورٹ کریں, نہ کہ ان کے لیے مزید ایک برڈن جو ہے آپ ان کی زندگیوں میں ایڈ کریں, بیکاز یو نیور نو کہ آپ کی کتنی سی بات یا آپ کا کتنا سا جو ایک جیسچر ہے وہ کسی کی زندگی میں مثبت یا منفی اثر ڈال سکتا ہے. بالکل. ونس اگین تھینک یو سو مچ. ناظرین, ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج کل نہیں بلکہ کووڈ کے بعد سے اگر ہم بات کریں, آن اینڈ آف چل رہا ہے, ہائبرڈ ماڈل چل رہا ہے. اچھا دیکھیں, اب کووڈ نے, ٹھیک ہے اللہ معاف کرے ایسی وبا سے اور اس طرح کے جس طرح سے ایک چیلنج ہم سب نے فیس کیا تھرو آؤٹ, بٹ کافی چیزیں دیکھیں انسان کو وقت کے ساتھ نا ان چیزوں کو مطلب اس حالات کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے. سو آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں بہت ساری چیزیں. تو آن لائن کلاسز, ان کا رجحان
पाकिस्तान में इतना नहीं था। बाहर के ममालिक की बात करें तो कहीं ना कहीं हम देखें एक्सेप्टेंस थी, कुछ यू नो कोई हाइब्रिड मॉडल या इस तरह कुछ चीज़ें चल रही थी। बट पाकिस्तान में ये कहा जाता था अच्छा बच्चा जब तक क्लास में जाके नहीं बैठेगा इसका मतलब उसने कुछ सीखा ही नहीं है, ये एक बड़ा चैलेंज था। बट आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा एक्सेप्टेंस आई और अब हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो एक नॉर्मल रूटीन नहीं नहीं बहुत मुश्किल है ऑनलाइन क्लास। अच्छा वैसे मैं ये बात मैं कर सकती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली पेरेंट्स जो है ना वो कहते हैं इससे अच्छा बच्चे को तैयार करो और स्कूल भेजो। कुछ टाइम बहुत मुश्किल है, कुछ टाइम के लिए हम भी सुकून करें। नहीं इट्स नॉट अबाउट दैट एक्चुअली। मुझे दोनों बच्चे जिस दिन ऑनलाइन क्लास होती है लिटरली बहुत मुश्किल हो रही होती है। एक तो वो नए नए सॉफ्टवेयर्स और उसके साथ आपको सीखना भी पड़ रहा होता है, प्लस वो ओहो एक ग्लिच आ गया, अभी फिर एडमिन वाले को फ़ोन करें वो ग्लिच दूर करते हैं और फिर बच्चा उस तरह से बिकॉज छोटे बच्चे हैं अभी तो वो मुश्किल होता है। लेकिन आज हम इस मौजू को ज़रा समझते भी हैं कि जब हम अक्सर बात करें टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की या टीचर्स ट्रेनिंग की हम बात करते हैं सब ऐसे में एक इट्स अ न्यू बर्डन ऑन टीचर्स एक्चुअली कि कैसे अडॉप्ट उन्होंने करना है सिस्टम को, कैसे उन्होंने उसको समझते हुए बच्चों को समझाना है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वो क्लास में वो ट्रेडिशनल चॉक एंड टॉक मेथड था, अब कैसे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वो पहुंचा पा रहे हैं उन तक। सो ऐसी शख्सियतें में ज्वाइन किया कि जिनके माशाल्लाह पूरे मुल्क में हर जगह पे स्टूडेंट्स हैं उनके। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं कैसे वो ट्रेन करती आई हैं, अब माशाल्लाह 35 साल का तजर्बा है, वैसे तजर्बा है। लेकिन अब हम ज़रा पूछते हैं कि पिछले 5-10 सालों में, स्पेशली 5 सालों में बल्कि कर लेते हैं, कोविड के बाद से स्पेसिफिकली कैसे उन्होंने और ट्रेनिंग को इन्हांस किया है कि जब ऑनलाइन क्लासेस और इस तरीके से जहाँ पे किसी वजह से अगर फिजिकल क्लासेस नहीं हो सकती तो क्या किया जा रहा है और कैसे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। डॉक्टर सामिया रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक। ग्रेट डॉक्टर साहब आपकी राय क्या है? आपके आने का शुक्रिया। आपकी राय में ऑनलाइन क्लासेस कितना हम उसमें डिलीवर कर पा रहे हैं? देखिए ऑनलाइन क्लासेस और हमारी डिलीवरी ये दो अलग बातें हैं। देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और सिर्फ इस वक्त नहीं, जब से स्नोफॉल है बहुत से मुल्कों में स्नो फॉलिंग होती है और उनके साथ रास्ते बंद हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और रास्ते बंद हो जाते हैं तो सारी दुनिया में ये चलता है। लेकिन असल बात यह है कि वहाँ का उस्ताद ट्रेंड होता है, हमारा उस्ताद अनफॉर्चुनेटली ट्रेन नहीं है। सिंपल लेक्चर मेथड आप क्लासरूम के अंदर भी दें तो बच्चा थोड़ी देर के बाद बोर हो जाता है, आपने उसको एक्टिवली इन्वॉल्व करना होता है। तो ऑनलाइन के जिस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करना है वो हमारे यहाँ नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उस्ताद की रिप्लेसमेंट नहीं होती, खा ऑनलाइन हो खा इन पर्सन हो, उस्ताद रिप्लेस हो ही नहीं सकता। उसका क्लासरूम में एंटर होना और निकलना, वहाँ तक जो कंटेंट की डिलीवरी, हर चीज़ से बच्चा सीखता है। आज मैं जो कुछ हूँ मैं खुद से नहीं हूँ, मेरे अंदर मेरे बहुत से उस्ताद हैं। इसी तरह उस्ताद को भी ये बात समझनी चाहिए कि कल जब हम नहीं होंगे तो इन बच्चों की फॉर्म में हम जिंदा होंगे। सही बात है। उस्ताद को अपनी ज़िंदगी के लिए ये तमाम तर नए जो टूल्स हैं इनको सीखना है। हमारे यहाँ इस वक्त जो है, और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क जिन्होंने पहले ये नहीं किया था, जहाँ से स्नोफॉल नहीं होती थी, क्योंकि मुझे अब वहाँ से कॉल्स भी आ रही हैं और उनकी डॉक्यूमेंटेशंस भी आती हैं और मैंने पढ़ा है, देखा है और उन चीज़ों में बाज़ में मैं इन्वॉल्व हूँ। वो रिगरस टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अब समर ब्रेक आएगी तो उसमें हमें भी अपने उस्ताद को रिगरस टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वो बच्चे को कैसे ले, क्योंकि अदरवाइज़ बच्चा क्या, बड़ा आप और मैं भी हों, कितनी देर हम ऑनलाइन लेक्चर सुन सकते हैं, हम थोड़ी देर के बाद बोर हो जाते हैं, लेक्चर का कैमरा ऑफ करके हम और कोई काम करने लगते हैं। तो ख़ास तौर पे बड़ों के लिए तो फिर हमारे लिए तो होता है कि हम फोकस कर लें अपनी अटेंशन, लेकिन जो बच्चा है जो ग्रेड 12 तक का है उसको हैंड्स ऑन करना ऑनलाइन में बड़ा ज़रूरी है और इसके लिए मेरे ख्याल में हमें टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ऑनलाइन बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ज़रूरत है ना, ज़रूरत है। और उस्ताद जो है वो, मैं कहती होती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वो पानी की तरह से होता है, हालात के मुताबिक बहता चला जाता है, वो पत्थर के साथ भी टकराता है और उसको तोड़ता नहीं, अपना रास्ता बनाता है। सो हमें भी अपना रास्ता बनाना है, हमने इन बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार करना है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है नए नए मेथड सीखें, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। बिल्कुल। क्यों उस्ताद ये कहे कि मैं, हमारे यहाँ जो आजकल ख़ास तौर पे ये एक है व्हाट्सएप नोट्स, साउंड क्लिप भेज देना,
وہ آن لائن ٹیچنگ نہیں ہے. آن لائن ٹیچنگ ایکچولی ہینڈز آن ہے, تھرو LMS ہے, اور وہ ہم کر سکتے ہیں. اس میں تو اس وقت جو ہے اتنے فری ٹولز اویلیبل ہیں, استاد سیکھنے والا ہو اس کو سیکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کہیں پیسے اسپینڈ نہیں کرتے. ہاں گورنمنٹ لیول پہ اس وقت بہت زیادہ ٹیچر ٹریننگ پہ زور بھی دیا جا رہا ہے, اور اگر ہم اس کو لے آئیں پراپرلی ایک فریم ورک کے اندر, اور ہم ریگولرس ٹریننگ اس سمر کے اندر خاص طور پہ اگر کر دیں, تو ہم اپنے ملک میں ان چیزوں پہ قابو کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم آلریڈی ان ملکوں میں سے ہیں جو کہ لرننگ پاورٹی کا شکار ہے. اس لرننگ پاورٹی سے اسٹرگل کرنے کے لیے, لڑنے کے لیے, دور کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو ماڈرنائز کریں. اچھا, اب جو ہے ڈاکٹر صاحبہ اتنا عرصہ تو گزر گیا, ہم دیکھ رہے ہیں آن لائن کلاسز کا, کووڈ کے دوران بہت رجحان ہوا, ابھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ ہو جاتا ہے. ابھی آج کل کے پرسپیکٹیو سے بھی ہم دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کافی سارے جو ادارے تھے, تعلیمی ادارے, وہ آن لائن تھے, اسپیشلی اسلام آباد کے پرسپیکٹیو سے اگر ہم بات کریں. کیا ہمارے ٹیچر سیکھ سکے ہیں ابھی تک, یا ابھی تک ہم اسی زون میں کہ ابھی سیکھنا ہوگا, ہم سیکھیں گے تو آگے بڑھیں گے, وچ از ویری امپورٹنٹ, بٹ کتنا سیکھا ہے ہم نے اور ہمیں کتنا وقت چاہیے؟ دنیا کہاں چاند پہ پہنچ گئی ہے, اور ابھی تک ہم یہ بیٹھ کے سوچ رہے کہ ہمارے ٹیچر نے ابھی آن لائن کس طریقے سے کلاسز کو لے کے چلنا ہے, اس بارے میں بات ہو. دیکھیں, اس میں ہمیں اپنے نیشنل لرننگ ایٹیٹیوڈ کو دیکھنا ہوگا. ہماری لائبریریاں ویران ہیں, ہم اس طرح سے وہ قوم نہیں ہے, کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا لائبریریز کا. اور جس کو اگر ہم انٹرنیشنل دوسری قوموں سے اگر اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو ہم وہ قوم نہیں ہیں. ہاں, اس کو مینڈیٹری کیا جائے, ٹھیک ہے, ایک پالیسی کے تحت اس میتھڈالوجی کو ان کے جاب ورک کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے, ان کی ٹیچنگ لائسنسنگ کر دی جائے, ٹیچنگ رجسٹریشن کر دی جائے, اور مینڈیٹری ہو تو ٹیچر ضرور سیکھے گا. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ینگ ٹیچرز تو پھر سیکھ لیتے ہیں, سینئر ٹیچرز نہیں سیکھنا چاہتے. وہ سیکھتے ہی نہیں. ٹیک کے دور سے سم ہاؤ ڈی لنک ہے, اور یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ چیلنج بھی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس چیلنج کو ظاہر ہے ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس میں آگے بڑھنا ہے. اور شعیب دیکھیں, اب ٹیکنالوجی جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے, اور ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے ہر لحاظ سے, تو چاہے کوئی بھی جاب ہے, وہ صرف ٹیچنگ کے پرسپیکٹیو سے بات نہیں کریں. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمیں ہمارے شو کے کلپس ہمیں ڈیجیٹل پہ ایڈ کرنے ہوتے ہیں سو دیٹ آڈینس ہم تک پہنچے. تو آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, اگر آپ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر رہے تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. دیکھیں, میں جو اپنے سامنے بچہ تیار کر رہی ہوں, مجھے نہیں پتا کل اس نے, میں جب فزکس پڑھاتی ہوں, اس نے نیوکلس کا ڈایا میٹر میئر کرنا ہے یا اس نے بچر شاپ کھولنی ہے, وہاں پر گوشت کی میئرمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, مجھے تو بچے کو جاب مارکیٹ کے لیے انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے ہر صورت تیار کرنا ہے, تو اس کے لیے مجھے اس کو سکھانا ہی ہے. تو بہتر ہے میں خود سیکھ لوں. دیکھیں, میں نے 94 میں ماسٹرز کیا, اس وقت کمپیوٹیشنل فزکس بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہمیں وقت کے ساتھ خود کو چینج کرنا ہے. اس بچے کے لیے جو اب اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, 2 سال کے بعد کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو اس بچے کے لیے ہمیں سیکھنا ہے, بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کا استعمال کسی غلط انداز میں سیکھے. مجھے اپنے استاد کی ایک بات بہت اچھی لگی. میرا ایریا آف اسپیشلائزیشن LMS ڈیولپمنٹ ہے, تو میں PhD کے دوران ہارورڈ کینیڈی اسکول میں ادھر میں کر رہی تھی اپنے ٹیچر سے بات, تو میں نے کہا کہ نہیں یہ ٹاسک نہیں دینا. تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں, وی وانٹ ٹو کیپ دا چائلڈ 24/7 بزی ٹورڈز دا ٹیچنگ لرننگ پروسیس. ٹھیک ہے, اور مجھے ایک بات اور, جب میں نے ان کو فردر کہا کہ اس کا ریسٹ ٹائم ہے, یہ ہے وہ ہے, تو انہوں نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہیں, 1 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہے. تو فردر میری لاجک پہ انہوں نے کہا کہ مسز ڈوگر کیپ اٹ ان یور مائنڈ کہ if a child completes his elementary education in United States, he or she is a child of US only, not of his even parents. تو یہ کتنی بڑی بات ہے, اور یہ استاد کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو قوم بنانے کی, اس کو اپنی طرف, اپنے ملک کی طرف راغب کرنے کی. تو ہمارے استاد کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ماشاءاللہ جب بھی کبھی یہ جنگ کا موقع آیا یا ویسے آیا تو ہم ایک قوم ہوتے ہیں, اور اگر ہم ایک قوم ہوتے ہیں اور اگر اس میں استاد یہ کوشش کر لے, ٹھیک ہے, تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہماری, آپ سوچیں ہماری قوم کہاں جائے. بے شک ایسے, اور تعلیم کے حوالے سے تو اکثر یہ بات بھی اٹھتی ہے نا کہ there should be an education emergency
in the country, because ظاہر ہے جب تک آپ تعلیم پہ فوکس نہیں کریں گے آپ آگے بڑھ نہیں کافی سکتے. ریفارمس لائی بھی گئے which is very good. Even government level پہ دیکھتے بہت اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا جس طرح طریقہ کار بدلتا ہے پڑھانے کا, کیا جانچنے کا طریقہ کار بھی بدل رہا ہے؟ جی بالکل بدل رہا ہے, اور اس میں جانچنے کا طریقہ جس طرح سے میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ ایگزام دیا تھا اور میں اپنے لیتی تھی, آپ یقین کریں گے کہ میں نے 2015 میں جب پی ایچ ڈی کی کلاس جوائن کی, اور میں اپنی کلاس کی جب میں اسٹوڈنٹ تھی میں ٹاپر تھی, لیکن وہاں مجھے لگا کہ میں سب سے ان پڑھ ہوں کیونکہ مجھے کمپیوٹر نہیں آتا تھا اور میں اپنی کلاس میں سب سے پیچھے تھی. ڈاکٹریٹ میں میرے اس کے درمیان یہ آ گیا. تو یہ بچہ اس وقت میں یہ سوچتی تھی کہ جو میرا بچہ آج پڑھ رہا ہے 2015 میں, وہ اسی طریقے سے پڑھ رہا ہے جیسے میں نے پڑھا تھا, اور میرے بعد یہ بچہ ان لوگوں کے آنے والی نسلوں سے کیسے مقابلہ کرے گا. سو ہمیں اس سوچ کے ساتھ کہ ہم نے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, اپنے بچے کو تیار کرنا ہے. ضروری نہیں استاد تو سیکھے گا نا, لیکن اس استاد کی کلاس میں ہر بچہ ہے, خواہ وہ کسائی ہو, خواہ وہ فوجی ہو, خواہ وہ جو ہے انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو. اب یہ بات جو ہے کہ ایک بحیثیت قوم اگر ہم دیکھیں تو اسلام آباد میں تو خاص طور پہ حکومت کی مجبوری تھی. ہم کیا کرتے, سیکورٹی سچویشن ایسی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اس مجبوری کے تحت کلاسز بند کی. تو اب استاد کو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے, اس کو سیکھنا ہے. اور شاید پیرنٹس کو بھی ان کو کلاس میں اس ٹائم پہ بٹھانا, کیونکہ جن ملکوں میں برف باری ہوتی ہے اور وہاں کلاس ٹیچنگ لرننگ پروسیس سٹاپ ہو جاتا ہے, وہاں پیرنٹس پوری ٹائم پہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. وہ بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ بچہ وہاں اٹھے نہ, پھر بریک ٹائم پہ اٹھایا پھر بٹھایا. تو یہ پیرنٹس کو بڑا مسئلہ ہے, اسپیشلی چھوٹے بچوں کا. وہ فوراً سے کلاس کے دوران یا 5 منٹ کی بریک دی تو فوراً سے نا کسی اور طرف نکل جاتے ہیں ایپس میں. تو ان کو واقعی اسٹک رکھنا کہ اسٹے ان دا کلاس روم, ادھر ادھر نہیں جانا, کوئی بریک نہیں ہے. یہ بڑا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس پی سی پہ اس کو بٹھایا ہے اس پہ ادر دین ٹیچنگ لرننگ ہر چیز بلاک کر دی جائے, دوسرے ایپس ہی نہ ہوں, اس کے اوپر بلاک کر دی جائے. تو وہاں پر وہ اسکول کے سافٹ ویئر, وہاں میں نے دیکھا ہے نا ان ملکوں میں جا کے میں نے باقاعدہ ٹچ کیا ہے, اور وہ وہاں پر جس جگہ پہ وہ بچہ بیٹھا ہوتا ہے اس پہ ادر دین اسکول آل سافٹ ویئر بلاک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہم کر سکتے ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے, ہمارے پیرنٹس یہ سیکھ سکتے ہیں. بالکل ایسی ہے. سجیشنز کیا دینا چاہیں گی اس سسٹم کو اور بہتر کرنے کے لیے, اسپیسیفکلی وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس آن لائن سسٹم؟ میں بالکل یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پالیسی فارمیشن میں جب ہم اس کو ٹیچنگ لائسنسنگ کو لازمی کر دیں تو اس کے اندر ہر ٹیچر, اب وہ نہیں ہے کلاس روم, اب یہ ہے کہ وہ 3 موڈز, ہائبرڈ, آن لائن اور ان پرسن, ہر طرح سے پڑھا سکیں. اس کے اندر جب سکلز ہوں گے اور لائسنسنگ ہوگی, اور اس میں بھی میں نہیں سمجھتی کہ ہماری سینئر ٹیچرنگ ورک فورس کو ڈرنا چاہیے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کمپیوٹر کیا چیز ہے, ایک مشین ہے. وہ مشین جیسے آپ موٹر سائیکل چلانا سیکھتے ہیں, جیسے آپ سوئنگ مشین, سلائی مشین, مین میڈ مشین ہے, اور یہ ہماری ہیومن بینگز کی کمپیٹنسی سے بیونڈ کچھ نہیں. بے شک, ناٹ ایون اے آئی. جی ہم اے آئی سے بھی ڈرتے ہیں, سیکھنا ہے, مین میڈ ہی ہے نا. بالکل ہاں مین میڈ ہے, اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ایچ ای سی کی طرف سے میں یہ ضرور چاہوں گی کہ پری سروس پروگرام خاص طور پہ ان میں کورس کنٹینٹ لازمی کر دیا جائے, اور ان سروس کے لیے اگر ہماری منسٹریز جو ہیں پروونشل ایز ویل ایز یہ جو ہے فیڈرل, وہ اس کو مینڈیٹری کر دیں ٹیچنگ لائسنسنگ کو, جس میں کمپلسری کمپوننٹ جو ہے وہ آن لائن ٹیچنگ کا ہو, تو وہ ہم اس کو کوالٹی کافی امپروو کر سکتے ہیں. اور فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن پروفیشنل ٹریننگ اس وقت اس پہ کافی زیادہ کام کر رہی ہے, ڈاکومنٹیشن بھی ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ اگلے 1-2 ماہ میں یہ امپلیمنٹیشن فیز میں. بہت اچھی بات ہے. اور ظاہر ہے جس طرح ٹیچرس ٹریننگ پروگرام کی ہم بات کریں تو اس میں جس طرح سے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں اور جس طرح سے ہم آگے بڑھیں چیزیں اور بہتر ہوں گی. ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے اس کو, کہ ہے سسٹم ایسا ہے, اس کو بہتر کرنا ہے اور نکلنا ہے ہمیں ٹریڈیشنل ٹیچنگ میتھڈ سے. کیونکہ اگر ٹیچر ٹریننگ اس سلسلے میں نہیں ہوگی تو پھر وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. سو ٹیچرس ٹریننگ از دا فرسٹ اسٹیپ. ایٹ دا سیم ٹائم وہ پیرنٹس کا, بچوں کو بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا, اور وہ جس طرح سے بچوں کو جانچنے کا طریقہ وہ ڈفرینٹ ہو رہا ہے, اور آگے بڑھنے کے جو نئے نئے مواقع ہمارے سامنے آ رہے ہیں, ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, ادروائز ہم رہ جائیں گے پیچھے, اور یہ ہمیں نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹس گریٹ ٹو ہیو یو. ناظرین آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.